Hello, friends, and how are you? And welcome to yet another episode of Webisode. You can change your concepts and perception through having meaningful conversations with people and reinterpreting your observations and experience in ways that serve your interest. But before you do that, there is something that you need to realize, and that is prepare yourself. You have the power to interpret any reality to your advantage, and you have the power to express what you want others to say. फ्रेंड्स, जो आज हमारे गेस्ट हैं उनको किसी किस्म के तारुफ की जरूरत नहीं है, बट एक रवायत की तरह मैं ये तारुफ करता चलूंगा. सर कामरान रिजवी इज मेंटर ऑफ माइंड. ही इज मेंटर ऑफ हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ ट्रेनर्स इन पाकिस्तान इंडस्ट्री. कोई भी ऐसा ट्रेनर पाकिस्तान इंडस्ट्री में शायद ही हो जिन्होंने कामरान सर से किसी तरह फैज ना लिया. सर कामरान pioneered the self-improvement and organizational development movement in Pakistan in June 1991 by founding KZR with a mission to develop the human factor. He is currently senior consultant and CEO at Carnival and mentors young leaders at School of Leadership. He brings with him a wealth of cross-cultural management and leadership experience, having worked in Europe, South Asia, and the Middle East for over 4 decades, mostly in the field of leadership development. Sir Kamran has done a lot of education, especially at Harvard University and Dale Carnegie Institute. He has authored 5 books on personal improvement and leadership and has contributed management articles to Blue Chip magazine, a leading business publication in Pakistan. He lives with his family in Islamabad and travels extensively on assignment. If you would like to contact Sir Kamran Rizvi, you can go at www.kzr.co or you can write email that I have provided in the link. So Sir Kamran, first of all आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए स्पेशली. It's a pleasure. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम आमिर. हमारे कहते हैं मुजाहिद जो कि अंधेरों को दूर करने के लिए मैदान में उतरा है. माशाअल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे दावत दी और मैं आपका निहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आपको सताऊं और आपके सुनने वालों की सोच को छेड़ूं. जज़ाकल्लाह. थैंक यू सर, थैंक यू सर. फॉर्मल जो मेरा टॉपिक है उस पर जाने से पहले आई वुड लाइक यू टू आस्क, प्लीज शेयर योर लाइफ जर्नी. जो 3-4 डेकेड स्पेशली पर्सनल डेवलपमेंट के थे, और क्या ऐसा हुआ कि एमबीए करने के बाद आपने पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ दूसरों को रोशनी दिखाने का बीड़ा उठा लिया. देखो, ये तुम ऐसा टेढ़ा सवाल पूछ रहे हो कि अगर मैं इसको लेके चला तो फिर तो रात के 12 बजने वाले, लेकिन मुख्तसर कर देता हूँ. मुख्तसर इस तरह से कि मैं रोता हुआ इस दुनिया में आया था, जैसे आप भी और सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप समेत, हम जब भी आते हैं रोते हुए आते हैं. और अल्लाह करे कि जब हम जाएं तो दुनिया रोए और हम खुशी खुशी जाएं. तो 72 में मैंने मैट्रिक किया था, तो उससे आपको मेरी उम्र का अंदाजा हो जाएगा अगर आपकी मैथ्स अच्छी है. और मैट्रिक तक 11 स्कूल बदले थे और 5 शहर, जिसमें जिनीवा, ढाका, लाहौर, कराची और घोड़ा गली अगर आप उसको शहर में शुमार कर सकें. उसके बाद फिर हम एज अ फैमिली, मैं आई एम वन ऑफ 4 सिबलिंग्स, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, फिर मेरे बाद भाई है और 2 बहनें हैं. हम लोग सब के सब एज अ फैमिली यूके चले गए और यूके में 20 साल हमने गुजारे. यूके से मुराद मेरी लंदन प्रॉपर, और हम वहाँ 20 साल रहे. बीच में 1 साल के लिए जब मैंने करियर का आगाज किया था वो 1976 में था, जब मैं 18 साल की नन्ही मुन्नी उम्र में था. तो मैंने उस वक्त बैंकिंग में कदम रखा और अबू धाबी में मैंने ज्वाइन किया था. 1 साल एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी मैंने वहाँ काम किया. और उसके बाद जब हम वापस आए, मैं वापस आ गया लंदन और फिर अपनी बाकी जो करियर है लंदन में की. बीच में मैंने सबैटिकल लिया था 11 साल की सर्विस के बाद, और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड से मैंने 88 में ग्रेजुएशन की एमबीए. इट वाज अ 1 ईयर फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम, और ये मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज था क्योंकि मैंने सिर्फ और ए लेवल्स किए हुए थे ना,
اور 11 سال کی سروس تھی, اور بیچ میں میں نے انسٹیٹیوٹ آف بینکرز کا پارٹ 1 کیا تھا, لیکن پڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا, یہ آپ کو پتہ ہے. اور میٹرک بھی 2nd ڈویژن پاس جو کرتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ یار 1st ڈویژن تو ہونی چاہیے تھی, وہ بھی نہیں. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایم بی اے جب میں کر رہا تھا تو یقین جانو مجھے ایسا لگا کہ یہ تو نہ میں اس پار نہ اس پار نہ پاس ہو سکتا ہوں نہ فیل ہو سکتا ہوں. فیل کیوں نہیں, کیونکہ کیا منہ دکھاؤں گا اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اور پاس ہو نہیں سکتا. تو ایک شکستہ کیفیت جو ہوتی ہے جس کو آپ ڈپریشن بھی کہتے ہیں. اور میں گلاسگو میں ایم بی اے کر رہا تھا, فیملی لندن میں تھی, تو سمجھو کہ میں فیملی کراچی میں, میں پشاور میں ایم بی اے کر رہا ہوں, اس طرح کی فیل. اور ہر ویکینڈ پہ میں واپس گھر آیا کرتا تھا, میرے اس وقت بیوی بچے تھے وہاں پر, مائی فیملی واز دیئر, لیکن میں اکیلا ہاسٹل میں رہ رہا تھا اور اس پہاڑ کا سامنا تھا. تو امتحان سے پہلے جو پہلا سیٹ آف ایگزامز ہوتے ہیں نا, تو اس سے پہلے تو میری بہت خطرناک حالت ہو گئی, اور میں نے سوچا کہ اپنی جان لے لوں, یعنی کہ اس حد تک رات کو یہ کیفیت جان لے لوں. اور میں اللہ کا کرم ہے کہ میں بزدل تھا, میں کریٹو نہیں تھا, کیونکہ اگر ہوتا تو پھر تو میں یہاں آپ سے گفتگو نہ کر رہا ہوتا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب میں اس کیفیت میں آیا اور میں نے پھر اپنا ارادہ پلٹا, اور پھر میں نے رجوع کیا اللہ کی طرف, اور رویا, گڑ گڑایا, بھیک مانگی, اور کہا کہ اگر تو ہے تو پھر یہ تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے, کن فیکون, تو بی اینڈ اٹ از. تو تیری مدد کے بغیر تو یہ شخص کچھ کر نہیں پائے گا, جان مجھ سے لی نہیں جاتی, تو میری کچھ کر دے. یا پھر اپنے دل کی زبان بول رہا ہوں, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں, اور پھر سو گیا. اور 2 گھنٹے بعد جب میں اٹھا ہوں تو سارا بوجھ غائب. ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ایسا مجھ پہ گزری تھی. اور جس کتاب نے مجھے شکست دی تھی نا 2 گھنٹے پہلے, جس کی وجہ سے ڈپریشن طاری ہوا تھا کہ یار یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا, اور امتحان سر پہ ہیں, تو وہی صفحہ میں نے کھولا اور ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس پیج کو پڑھنے کے بعد میں نے لکھا اللہ اکبر. تو یہ تو ایک پہلو تھا, اور اس سے پہلے کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی واقعی جیسے آپ نے صحیح فرمایا, زمین آسمان کا فرق, زمین آسمان کا فرق. تو پھر ایم بی اے کر لیا, اس کے بعد تو راستے کھلنا شروع ہو گئے. پھر میں بینک میں واپس جب ایم بی اے کر کے گیا تو برانچ مینیجرشپ, اور پھر میں نے ہیڈ آف ٹریننگ کا رول یو کے میں لے لیا. اور ہمارے اس زمانے میں 1500 لوگ ہوتے تھے بینک کے, بی سی سی آئی بینک کا نام ہے, اور ٹریفالگر اسکوائر لنڈن میں ہمارا اکیڈمی تھی. تو وہاں میں نے 6 مہینے کام کیا, پھر ریزائن کر کے, اور 1 سال میں نے مینجمنٹ کنسلٹنسی میں گزارے یو کے میں, لندن میں ہی. اور میکنزی اینڈ کمپنی کے 2 ایسوسیٹس تھے جنہوں نے اس کو چھوڑ کر ایک بوٹیک آپریشن شروع کرنی تھی, میرے دوست بھی تھے. تو میں نے کہا یار میں نے بینکنگ چھوڑی ہے, اب تم مجھے جاب دے دو, اور مجھے تنخواہ نہیں چاہیے, میں آپ کی بزنس ڈیولپمنٹ کروں گا اور کنسلٹنگ سیکھوں گا, ایم بی اے کیا ہوا ہے. تو خیر انہوں نے مجھے 1 سال کی مہلت دی, اس عرصے میں نے کام کیا. اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ کام, کیونکہ مجھے پاکستان آنے کا شوق تو شروع سے تھا, لیکن دل یہاں تھا, دماغ وہاں تھا. اب جب کمائی کم ہو گئی اور حالات بگڑنے لگے, معاشی حالات, تو میں نے سوچا بہتر یہ ہے کہ اپنے ملک میں آ جاؤ, اور پھر وہاں پر جو کرنا ہے دیکھی جائے گی. اور میں جب 10 جون 91 پاکستان آیا ہوں تو اتفاق سے اس شعبے میں قدم رکھا. آج آپ کے سامنے ہوں. پرسنل لائف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے 2 پوتے ہیں الحمدللہ, ایک 3 سال کا ہے, ایک 13 سال کا ہے. نواسی جو ہے وہ 15 سال کی ہو جائے گی جلد, اور میں 28 کا ہوں, اور کافی عرصے سے. تو میں نے کہا یہ ضرور بتانا ہے. تو یہ چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے. اور پہلا کلائنٹ میرا پاکٹیل تھا جو آج زونگ ہے. 91 میں ان کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا, اور آج الحمدللہ ہر شعبہ زندگی میں تقریباً ہر نامور ادارے کے ساتھ میں میری ٹیم. اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ یہ انڈسٹری اتنی کھل گئی ہے کہ لوکل کمپنیز بھی اور ملٹی نیشنلز بھی, اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو ایکیڈیمیا بھی ہے, یونیورسٹیز بھی ہیں, ساتھ ساتھ آپ کے پولیٹیکل جو سیناریوز ہیں اس میں بھی ہم نے کچھ ٹریننگز کی ہیں. تو سول سوسائٹی میں ہم نے کافی ایکٹیو کام کیا ہے. جوائنٹ سروسز اسٹاف کالج میں, نیشنل ڈیفنس کالج میں بھی کچھ سیشنز ہم نے چلائے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے نیپا میں بھی, اور پاکستان وہ جو ہے نا آپ کا نیشنل وہ کیا ہے, پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج,
جو لاہور میں, تو وہاں بھی کچھ بیوروکریٹس کے ساتھ سیشنز کیے ہوئے ہیں. تو تقریباً ہر شعبۂ زندگی میں ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے, نوجوانوں کو بھی ٹریننگ دی ہے. تو یہ جو 30 سال کا سفر پاکستان کا ہے نا, بہت ہی خوش آئین رہا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ سلسلہ ایسا طول پکڑ چکا ہے, آپ جیسے لوگ جب آ گئے میدان میں, تو مجھے لگتا ہے کہ اب چینج اینڈ لرننگ جو ہے یہ اب جاری رہے گی, اور انشاءاللہ بہت آگے ہمارا ملک جائے گا. یہ ہے تھوڑا سا. بالکل, چینج اینڈ لرننگ جاری رہنی چاہیے, اور آپ کا فیض ہم جیسے ٹرینرز کو ملتے رہیں گے. وہ بینیفٹ جو آپ نے 30 سال میں سیکھا ہے, تو آپ کی مینٹورشپ میں ہم اس کو 30 دنوں میں یا 30 ہفتوں میں سیکھ کے وہ سفر طے کر پائیں. مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی, آپ نے جو تعارف میں کچھ خیالات پیش کیے. یو ہیو دا پاور ٹو ایکسپریس واٹ یو وانٹ ادرس ٹو سی, اینڈ وی ہیو دا پاور ٹو انٹرپریٹ اینی ریالٹی ٹو آور ایڈوانٹیج. جب آپ نے یہ سب شیئر کیا تو میں کہہ رہا تھا اوے چھا گیا, کیونکہ جب یہ اسٹوڈنٹ جب سیکھتا ہے نا اور دل سے کہہ رہا ہوتا ہے, تو پھر یار تمہیں اندازہ نہیں ہے, ہم جیسے ٹیچرز کی سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے جب ہم آپ جیسوں سے ملتے ہیں. سچی بات. تھینک یو سر, تھینک یو سر. اچھا سر, آپ کی اتنی بڑی جرنی میں 3 میجر لیسنز جو ہم آپ سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, صرف 3. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فیلئر جو ہے نا, ناکامی, اس سے کبھی نہ ڈریں. ایک تو یہ بہت, کیونکہ جب میں نے انگلش او لیول ایگزام لیا تھا, تو پہلا ایگزام انگلینڈ میں او لیول انگلش میں فیل, فرسٹ اٹیمپٹ. تو گھر والے پریشان کہ بیٹا لندن میں انگریزی میں فیل ہو گیا تو تمہارا مستقبل تو بہت تاریک ہو جائے گا, کیا کر لو گے. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا نہیں, غلطی تو ان سے ہو سکتی ہے کہ ہزاروں اسٹوڈنٹس امتحان دیتے ہیں, نمبر آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں کیا تم یہ امتحان خود سے لوگے, پھر سے لوگے؟ میں آف کورس. یہ حال تھا. اچھا, سیکنڈ اٹیمپٹ میں پھر فیل ہو گیا. انہوں نے کہا اب کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے احساس ہوا ہے کہ ان سے نہیں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, کہ میں نے تیاری نہیں کی تھی, میں اوور کانفیڈنٹ تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دونوں صورت میں ناکامی جو ہے نا, اسی نے مجھے سکھایا ہے. تو ایک تو سبق یہ ہو گیا. دوسرا سبق یہ میں کہوں گا کہ اس دنیا میں سچائی جو ہے نا وہ بڑی ضروری چیز ہے, اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ سچائی میں رہنا. یہ جو ہوتا ہے نا شطرنج کھیلنا ایک دوسرے کے ساتھ, یہ بہت خطرناک کھیل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا صاف گو ہوں اور جو دل میں ہو اس کو بیان کریں, اور بڑے طریقے سے اور ادب میں رہ کے, تو یہ دوسرا سبق ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب مجھ سے ایک صاحب نے سوال پوچھا نیا نیا, جب میں پاکستان آیا تھا, انہوں نے سوال یہ پوچھا, اچھا کامران صاحب یہ بتائیں کہ فون کارڈ کمپنیز کو 29 فون کارڈ کمپنیز ہیں, ان کو لائسنس گرانٹ کیا گیا ہے, 91 کی بات, آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ ان کا فیوچر کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں تو ابھی 2 دن ہوئے ہیں مجھے پاکستان آئے ہوئے, مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. نہیں آپ کنسلٹنٹ ہیں, آپ کو کچھ تو پتا ہوگا. میں کہا I'm sorry, I don't know. تو وہ کہتے کیا ہیں زبیری صاحب مرحوم, وہ کہتے ہیں کامران you are the first person who has told me the truth. ورنہ لوگ بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں, اور تم نے صاف کہہ دیا تمہیں نہیں پتا. تو یہ دوسری چیز ہے, اگر پتا ہے, ایک نظریہ ہے, بتاؤ, اور اگر کلیئر نہیں ہے تو تکے نال چلاؤ. people don't like that. تو یہ دوسرا سبق ہے. اور تیسرا سبق یہ ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے, کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کیسے آئے گا, کیا ہوگا. کیفیت ضرور آئے گی, کیفیت آئے گی پریشانی کی, یار اب میں کیا کروں, انسان ہیں ہم, محسوس کریں گے. لیکن جب آپ کو تھوڑا سا یہ ہوش آئے گا نا کہ یار اللہ کی ذات جس نے پیدا کیا وہی اٹھائے گا, وہ گرگٹ کو کھلا رہا ہے, وہ مچھر کو کھلا رہا ہے, تو مجھے نہیں کھلائے گا؟ میں تو اس کی بنائی ہوئی سب سے بہترین مخلوق ہوں, آپ بھی, ہر انسان. تو اللہ جب پوری قدرت کو دیکھ رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیکھے گا؟ اور کیا ہوگا, وہ مجھے اپنے پاس ہی بلائے گا نا, ادھر ادھر تو نہیں بھیج رہا. تو جب یہ خیال آتا ہے تو سکون آ جاتا ہے. تو رازق اللہ کی ذات ہے. تو کبھی ہمیں رزق کے معاملے میں فکر مند نہیں ہونا. ہاں خوف آئے گا, پریشانیاں ہوں گی, لیکن ایمان کی ڈوری تھام کے رکھیں ہمیشہ. یہ 3 فیلئر سے ڈرنا نہیں ہے, بی ٹروتھفل اسپیشلی ود یور سیلف, اور اس بات پہ یقین رکھنا کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے, جو بھی ہوگا وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. آپ اشرف المخلوقات ہیں, وہ سب کو دے رہا ہے تو آپ کو بھی وہ دے گا. اور بلائے گا بھی تو اپنے پاس ہی بلائے گا, اور کہیں نہیں لے جائے گا. اپنے پاس بلائے گا, وہ بے حد مہربان اور نہایت رحم والا بھی ہے. Sir, everyone make mistakes in their life. If you can
and change anything in your life, what would it be? فور ایگزامپل ایک ٹائم مشین بن گئی, آپ پاسٹ میں جا سکتے ہیں, اور کیونکہ اب آپ کو پتا ہے جہاں آپ کھڑے ہیں کہ اگر وہ غلطی نہ کی ہوتی تو شاید راستہ کوئی اور ہوتا. تو سر کچھ اچھا, چینج کریں. ٹائم مشین تو میرے پاس شروع دن سے ہے, جب سے یہ ہوش آیا ہے, سمجھ میں آیا ہے. ٹائم مشین جو ہے نا وہ تو ہے. میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ سے فارغ ہوں گا تو یہ جو مائنڈ ہے نا یہ پھر ٹور پہ لے جاتا ہے, ماضی میں بھی لے جاتا ہے, فیوچر میں بھی لے جاتا ہے. تو کیونکہ لائف میں کوئی ایسی ریگریٹس نہیں ہے. ریگریٹس سے آپ سمجھتے ہیں نا کاش کہ میں نے یہ کر لیا ہوتا یا وہ کر لیا ہوتا. نہیں, میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں. تو مجھے دوبارہ جا کر, اگر آپ کہتے ہیں نا کامران بھائی, اگر آپ واپس 2 سال کی عمر کے ہو جائیں, اب آپ کیا کریں گے؟ میں کہوں گا میں واپس آ جاؤں گا اسی عمر میں, کیونکہ مجھے پڑھائی نہیں کرنی. صحیح ہے, کیونکہ مجھے اسکول سے بڑا ہال آتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ پڑھا رہا ہوں, لکھا رہا ہوں, تو یہ بڑا ایک عجیب سا وہ ہے شعبہ. دیکھیں آپ, اور جو شخص پڑھائی سے بھاگتا ہو تو یہ اس کا کرم ہے, اس کا کرشمہ ہے, میرا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ بغیر کتاب پڑھے نیند نہیں آتی, یہ بھی ہو گیا. تو میں ٹائم مشین میرے پاس ہے, میں فیوچر میں ٹریول کرتا ہوں, ماضی میں کرتا ہوں, اور جب کسی کے ساتھ ہوتا ہوں تو حاضر میں رہتا ہوں. جیسے بھی آپ کے ساتھ ہوں تو میرا ٹائم آج کا ہے. مثلاً آج 30 جون ہے اور 2020 ہے, ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. بس یہ نو ریگریٹس الحمدللہ. الحمدللہ سر, آئی ہوپ کہ میرے جو ویورز ہیں وہ بھی اور میں خود بھی یہ کہہ سکوں آج سے 30 سال بعد, 40 سال بعد, کہ الحمدللہ نو ریگریٹ, کیونکہ اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی زندگی میں ہو نہیں سکتی. سر ناؤ کمنگ ٹو دا مین ٹاپک, ہاؤ ٹو لیو اے میننگ فل لائف. سر یہ بڑا گہرا سبق ہے, اور آپ نے میرے خیال سے ایک وکٹر فرینکل کی ایک کتاب ہے, اس کا ذکر بھی سنا ہوگا, کیا A man's search for meaning. A man's search for meaning. تو جو زاویہ وہ پیش کرتے ہیں وہ ان کا ہے یقیناً, اور کافی حد تک میں کہتا ہوں کہ جس شدید کیا کہتے ہیں ایکسپیرینسز, تجربات سے وہ گزرے ہیں, اور پھر بھی امید نہیں ہاری, میں کہتا ہوں کہ کمال ہے. اور پھر لکھا, تحریر کیا دوسروں کے لیے. تو میننگ فل لائف سے مراد میں جو لیتا ہوں ذرا سادے لیول پہ وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. چاند اگر ایک حسین سا منظر پیش کر رہا ہے تو اس کا ہونے کا ایک مقصد ہے, تو میرے ہونے کا بھی ایک مقصد ہے. اس مقصد کی تلاش کہ میں کون ہوں, اور مجھے بنانے والے نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے, اور میں وہ طرز عمل کیسے اختیار کروں جس سے اس کی خوشنودی بھی حاصل ہو. تو یہ جو سوال ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں بڑے اہم ہیں. سقراط بھی کہتا تھا نو دائی سیلف, اور میننگ آف لائف کے اندر اگر آپ دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے زندگی جو بے معنی ہو, بے معنی زندگی ہوتی ہے, تو اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ معنی خیز زندگی کتنی ضروری ہے. میرے جتنے بھی سننے والے ہیں, اگر میں ان سے کہوں کہ یار تم ایک بے معنی زندگی گزارنا چاہو گے, تو جواب کیا ملے گا؟ نو, کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا. اچھا, پھر آپ ان سے پوچھیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی زندگی بے میں معنی زندگی معنی بالکل ہو, گزارنا نہیں چاہیے, ہے نا؟ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں معنی ہو, کہیں گے ہاں بالکل میں چاہتا ہوں میری زندگی میں معنی ہو. کیا تمہاری زندگی کا کیا مطلب ہے؟ تم اگر دنیا میں ہو تو دنیا کو کیا مل رہا ہے تمہارے وجود سے؟ تو یہ سوال ہیلپ کرتا ہے کہ میرے وجود سے اس دنیا کو کیا فائدہ مل رہا ہے, یا میں صرف ایک بوجھ بنا ہوا ہوں اور ادھر سے خون چوس رہا ہوں, ادھر سے خون چوس رہا ہوں, دوسروں کا حق مار رہا ہوں, یا میں اپنی شرکت سے کسی کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں, آنکھوں میں روشنی کی کرن دیکھ رہا ہوں. ایک شخص بھی کیا میری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, خواہ وہ سکون قلب ہو, یا وہ ایک پیسوں کی کمی تھی تو کچھ فائدہ اس کو فائنینشیل ہو گیا, یا کوئی علم اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو, اس کو آپ نے یہ اشارہ دے دیا. تو یو نیڈ ٹو بی یوزفل. جہاں آپ کارآمد ہو گئے وہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کا مطلب بھی نمایاں ہونے لگے گا. اور یہ جو میننگ ہے یہ وسعت اختیار کرتی ہے جیسے جیسے آپ اس شعبے میں آگے بڑھتے ہیں. مثلاً کوئی بھی کام آپ شروع کریں,
چھوٹے سے کرتے ہیں نا, اور پھر اس کے اندر اگر آپ لگے رہیں اور آپ کا ایک خواب ہو, ایک ویژن ہو, تو وہ چھوٹے سے کام جو ہوتے ہیں شروع میں وہ آہستہ آہستہ طول پکڑتے ہیں, پھر دیکھا دیکھی آپ کے ساتھ لوگ شریک ہوتے ہیں اور آپ چلتے رہے, کارواں بنتا گیا اور ایک سلسلہ جو ہے وہ بہت آگے نکلتا ہے. لیکن شروعات دشوار ہوتی ہیں, کٹھن ہوتی ہیں, بالکل جیسے آپ اور میں جب پیدا ہوئے تھے تو ماں نے ہمیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے سہا تھا, اور وہ ایک سفر تھا. اور پھر جب ہم آ گئے دنیا میں تو ماں کا کام اور باپ کا کام ختم نہیں ہوا, پھر ہماری نشو نما میں اور تربیت میں اور ہمارے نخروں کو جھیلنا اور یہ سارا کچھ. تو یہ 20-25 سال کا سفر ہوتا ہے کہ وہ اپنا خواب پورا ہوتے ہوئے دیکھیں کہ بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. تو اسی طرح سے جب آپ زندگی کو مطلب دے رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی کو, تو وہ بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جب آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں کارآمد ہوں, اس شعبے میں ہوں, اور میری لگن بھی یہ ہے, اور میں اس کے لیے سب کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. میں اس کے لیے سب کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. سر کافی باتیں آپ نے کی, اس میں سے 2 چیزیں بہت میں اس کو سمجھنا چاہوں گا, اور اکثر مجھ سے بھی کوشچن کیا جاتا ہے اور میں خود بھی اس کے اوپر بہت کام کرتا ہوں. سر اپنی کالنگ یا پرپس کو کیسے ڈھونڈا؟ ہمارے اندر ایک آلہ ہے, اس آلے کو کہتے ہیں ضمیر. اور یہ ضمیر جو ہے یہ ہماری روح کی آواز ہے, اور یہ ضمیر جب زندہ ہوتا ہے تو بتاتا ہے یہ مت کرو, یہ کرو, یہ مت کرو, کرو, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو یہ ضمیر جو ہے جب آپ اس کو سنتے ہیں تو جتنے آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے, تو یہ ضمیر کھٹکے گا اگر آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں. غلط فیصلے سے مطلب جو ناجائز میں شمار ہو, جس سے اللہ ناراض ہو, اور ہر وہ فیصلہ جو آپ کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, ضمیر آپ کو ایک ایسا سکون دیتا ہے کہ آپ کی جو سب سے بڑی دلیل ہے نا, رات کو اچھی نیند جو بندہ سو لے, سمجھ لو اس کا ضمیر مطمئن ہے. رات کو ایک اچھی نیند سونا بغیر گولیوں کے, بغیر آپ نے سر پہ تکیہ رکھا اور 2 منٹ میں آپ غائب, نہ گھوڑے بیچے نہ کچھ کیا, بس سکون سے سو گئے اور صبح اٹھے بالکل فریش. تو ضمیر جو ہے وہ یہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, ضمیر کو چپ کراتے ہیں. کیسے؟ وہ نشاور اشیاء استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو ملامت کر رہا ہوتا ہے. تو ضمیر کو زندہ رکھیں, اس کو سنیں. تو یہ ہے فائنڈنگ یور کالنگ. کالنگ آپ کو وہیں سے آئے گی, کیونکہ کالنگ کا تعلق ہے کیا, کہ اندر کی جو آواز ہے, جس نے اپنے رب کو, جس نے خود کو جانا, اس نے اپنے رب کو جانا. کیونکہ لو لگانی ہے نا تو دل سے لو لگانی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل کی آواز سنتا ہے. تبھی کہتے ہیں کسی کو دکھ مت دو, اگر دکھ دو گے تو وہ دل کی آواز سن لے گا. اگر دکھ دو گے تو وہ دل کی وہ آواز دکھ کی آواز سنتا ہے. آپ کوئی بدعا دے آپ کو یا نہ دے, لیکن اگر دکھی ہو گیا تو اس کی آواز تو پہنچے گی اللہ. تو ہمیں بہت احتیاط اور محتاط ہو کے رہنا ہے اپنی زندگی میں. سر ایک کوشچن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, اور یہ آڈینس کی طرف سے بھی کوشچن آیا ہے. اب میں ایک جاب کر رہا ہوں, اب جاب کرتے ہوئے میں نے اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, اور میں نے اپنے آپ کو بھی پہچاننا ہے. تو میں کیسے بیلنس کروں کہ فار ایگزامپل جو کوشچن ڈائریکٹلی اب ان باکس میں ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک جو ہے ٹرینر بننا چاہتا ہوں, لیکن میں اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتا. تو اگر میں جاب چھوڑوں گا تو میرا گھر نہیں چل سکتا. تو مجھے ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ بیوٹیفل کویسچن, اور یہ کافی لوگوں کا سوال ہوتا ہے. اس میں میں یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ کی بات ہمیں یہاں کرنی ہوگی تھوڑی سی, اور وہ یہ کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک عمل کا نام ہے, عہدے کا نام نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لیڈر بنتے نہیں ہیں, آپ لیڈر کا فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں. اور لیڈرشپ کب شروع ہوتی ہے؟ جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں اور آپ کو ایک واضح ویژن, ایک سمت ہوتی ہے جس میں آپ بھی چلنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو شریک کرنا چاہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اگر آپ ایک جاب میں ہیں اور آپ کے اندر ایک شوق ہے ٹریننگ کرنے کا, تو آپ پہلی چیز تو ذمہ داری والا پہلو دیکھیں, کیونکہ ویژن تو آپ کو کہہ رہا ہے ٹریننگ کرو, اور پھر اب آپ کو ذمہ داری پوری کرنی ہے, کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. فیملیز رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. آپ ایک حکمت عملی بنائیں. حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور یہ اسٹریٹجی جو ہے آپ اگلے 5 سال
8 سال کی بنائیں, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور اس اسٹریٹجی میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ یہ جاب کر رہے ہیں, جو کچھ آپ سکھانے کا سوچ رہے ہیں, اسی جاب میں رہتے ہوئے وہ چیزیں سیکھیں, ان کو اپلائی کریں اور اپنے لیے راہ ہموار کریں اپنی جاب میں رہتے ہوئے. مختلف شعبوں میں جائیں, اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ کریں کوچنگ کے ذریعے. تو یہ ساری نالج تو اویلیبل ہے. تو جب آپ جاب کو اپنا جمنیزیم بنا لیتے ہیں تو ادارے کو بھی فائدہ ہے, بندے بھی بن رہے ہیں, آپ بھی بن رہے ہیں, اور اب آپ میدان کے لیے تیار بھی ہو رہے ہیں. تو 3-4 سال اگر آپ جاب کر بھی لیتے ہیں تو آپ نے گھریلو ذمہ داریاں بھی پوری کی, اپنے آپ کو تیار کیا, دوسروں کو تیار کیا. جب آپ دوسروں کو تیار کرتے ہیں برکت آتی ہے. پھر آپ کو خود ایک اعتماد اندر پیدا ہوگا, لوگ آپ کی شخصیت سے واقف ہو جائیں گے, آپ کی یہ شہرت بن جائے گی, یار کامران, یہ جو عامر ہے نا, عامر کے ساتھ جو لوگ بھی کام کرتے ہیں وہ یار اس کے ساتھ 2-3 سال کام کرتے ہیں, پالش ہو کے نکلتے ہیں. جب عامر آپ کی یہ شہرت ہوگی, آپ مجھے بتائیں آپ کو کون نہیں گلے لگائے گا اور اپنے پاس بلائے گا, کیوں نہیں؟ تو پھر آپ کا یہ کام ہے کہ آپ میدان میں ایسے وقت اتریں جب آپ کے پاس سیونگز ہوں, تھوڑی سیونگز اتنی ہو کہ آپ کو 6 مہینے بغیر انکم کے چلانے کو دیں. جیسے آج کل وہ لاک ڈاؤن ہوا نا, تو جن کے پاس کچھ سیونگز تھی ان کے لیے تھوڑا آسان ہو گیا, جن کے پاس نہیں تھی ان کے لیے کرائسس آ گئی. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ میں گزارش کروں گا کہ یہ حکمت عملی میں سیونگز بھی ہو. آپ جو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ اپنے جاب میں سکھائیں, سیکھیں اور سکھائیں, لوگوں کو تیار کریں, آپ کا ہاتھ صاف ہوگا, وہ سیکھیں گے اور آگے بڑھ جائیں. تو دس از دا وے ٹو ڈو اٹ. یہ نہیں کہ جاب چھوڑی اور کود گئے میدان میں اور پھر آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. آپ کو سٹا نہیں کھیلنا لائف کے ساتھ, عقل سے چلنا ہے. اور اس میں بھی ممکن ہے کہ آپ کو تھوڑی دشواریاں ہوں شروع میں, لیکن پھر اگر آپ جمے رہیں گے, سیونگز ہوں گی جس سے آپ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ رازق اللہ کی ذات ہے, آپ فائدہ پہنچانے جا رہے ہیں. آپ 100 کا فائدہ دیں گے, 30 تو ملیں گے آپ کو, کیوں نہیں ملیں گے؟ تو میک شیور کہ whenever you do training you monetize the benefit and then negotiate. Very very important to do that. یو ہیو ٹو ہیو سیونگ کرنا بہت ضروری ہے. اپنے اسکل کے اوپر ماسٹری اچیو کریں, اور جہاں پہ بھی آپ ہیں اپنے ساتھ لوگوں کو وہ چیز سکھائیں. جب آہستہ آہستہ آپ سکھائیں گے تو ہیلپ ادر پیپل آٹومیٹکلی, گیو اینڈ ٹیک کا جو لا ہے وہ آپ کی ہیلپ کرے گا, اور آٹومیٹکلی آہستہ 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 کرتے آپ کی جب آپ کے شہرت پاس بنے گی شہرت بنے گی. اور آپ کی اسی سے صلاحیت پالش ہوگی. بالکل بالکل بالکل. 6 منتھ سے 1 ایئر کی سیونگز ہوں گی تو آپ آگے جا سکتے ہیں. سر ہاں سیونگز پہ ایک آڈینس کا کوشچن آیا ہے, جیسے آپ نے کووڈ-19 کو مینشن کیا ہے. سر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جو ٹریننگز میں نہیں آنا چاہتے, جو نارمل جابس کر رہے تھے اور وہ چلتے ہی پے چیک ٹو پے چیک تھے. اب جی ایسی سچویشن میں وہ کیا کریں کہ ان کے پاس اتنی سیونگز بھی نہیں ہے اور آگے کوئی 3-4 ماہ کوئی جابس بھی نظر نہیں آ رہی. اسپیشلی یہ کوشچن آیا ہے مڈل ایسٹ سے. جی دیکھیں, اب یہاں پر میں ایک بات کہوں گا جاب سرچ کے حوالے سے, کہ اگر آپ انٹرپرینر نہیں بن رہے لیکن آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں بالفرض, تو میں آپ کو ایک تو حقیقت یہ بتاؤں گا کہ ہر ادارے میں, تو خیر میں نہیں کہوں گا, لیکن بیشتر اداروں کو ٹیلنٹ کی ضرورت ہے, بیشتر اداروں. اور جو ٹیلنٹ ہے مارکیٹ میں, جس میں آپ جنہوں نے سوال پوچھا ہے, کیا وہ اپنے آپ کو ٹیلنٹ تصور کرتے ہیں؟ اگر وہ اپنے آپ کو ٹیلنٹ تصور کرتے ہیں اور آپ یہ جانتے ہو کہ اس جاب مارکیٹ میں کمپنیز ٹیلنٹ کی تلاش میں ہیں, پھر ایک چیز ہے وہ کیا, کیسے پہنچے وہاں تک. تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, روایتی طریقہ, وہ ایڈریس نکالیں گے یا ای میل نکالیں گے اور ان کو سی وی بھیج دیں گے, اور وہ کور لیٹر ہوگا وہ کاپی پیسٹ والا, اور اس میں نام بھی اگر ہے تو وہ شاید سپیلنگ غلط ہو گیا ہو. تو اس طرح آپ غور کریں کہ عامر, اگر آپ نے فرض کریں ایک جاب پوزیشن ایڈورٹائز کی, تو ایک پوزیشن کے لیے 600 اپلیکیشن آئیں گی. تو اب آپ کیا ایک ایک ایپلیکیشن کو ایک ایک کو پڑھیں گے, ایک ایک جملہ پڑھیں گے؟ کبھی بھی نہیں. آپ تو کسی کو والنٹیئر کو بلائیں گے, کہیں گے یار دیکھو یہ کرائٹیریا ہے, جو جو اس میں فال کرتا ہے, موبلٹی ہے, ایم بی اے کیا ہوا ہے, اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے, ان کو چھانٹ کے میرے سامنے لے آؤ. اچھا باقی سب رہ گئے, یعنی کہ وہ اس نے 600 کی گڈی میں سے آپ کو 30 سی ویز پکڑا دی جو اس کرائٹیریا پہ اتر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو 570 ہیں کیا وہ نکمے تھے؟ نہیں. جو والنٹیئر کر رہا تھا اس کو کیا پتا, وہ تو سمپل
چھانٹی کر رہا تھا. تو آپ کبھی یہ نہ محسوس کریں کہ اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہوئے مجھ میں کچھ کمی ہے. ارے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یہ کہنے کو کہ تم میں کچھ کمی ہے. پہلی تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے آپ اپنی پرابیبلٹیز خراب کریں گے. تو اب رہ کیا گیا؟ آپ آج انٹرنیٹ ہے، ویب سائٹس ہیں، ان کا سہارا لیں. آپ یہ ازیوم کریں کہ میں ٹیلنٹ ہوں، نمبر ایک. نمبر دو، کس کمپنی کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے، کس ادارے کے ساتھ اور کیوں کام کرنا ہے سب سے پہلے. تو اور یہ ازیوم کر لیں کہ سب آپ کو ہاں کہیں گے. تو اگر 12 آپ کو آفرز آئی ہیں تو آپ ہاں کس کو کریں گے اور کس چیز کو دیکھ کے؟ ان کی جو سیلری آفر کو دیکھ کے کریں گے تو بالکل غلط فیصلہ ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کیا وہ آپ کی میننگ آف لائف سے ایسوسیٹڈ ہے، کیا آپ کے پرپس آپ کے ویژن سے ملتا جلتا ہے، کیا یہ کمپنی یا ادارہ وہ کر رہا ہے، وہ پرابلم سالو کر رہا ہے جس کا آپ کو بھی پیشن ہے اور آپ ان کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کتنی آسانی سے گھر بیٹھے آپ سرف کرتے جائیں اور انڈسٹری کو بھی دیکھ لیں، کمپنیز کو بھی دیکھ لیں، تو کم از کم ایک اشارہ ملتا ہے کہ ادارے کا ویژن کیا ہے. پھر آپ جائیں اور ریسیپشن میں ملیں اور لوگ کلچر دیکھیں ادارے کا، اور کسی سے اپوائنٹمنٹ لے کے جاب کے لیے نہ جائیں، ریسرچ کریں، تھوڑی بہت نیٹ ورکنگ کریں، معلوم کریں جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں یار یہاں کا ماحول کیسا ہے، کام کیسا لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ. جب آپ یہ سب کر لیتے ہیں تو پھر اب آپ میٹنگ لائن اپ کریں کسی کے ساتھ. پروڈکشن مینیجر ہو گیا اگر آپ انجینئر ہیں، یا وہ فرض کریں مارکیٹنگ کا آپ کی کوالیفیکیشن ہے تو آپ نے جا کے وہاں کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر یا تو وہ کہیں گے بھی کیوں ملنا چاہتا ہے، تو کہو کہ آئی وانٹ ٹو ایکسپلور ایونیوز ویئر آئی کین ایڈ ویلیو. آپ یہ تو بات ہی نہ کریں کہ مجھے جاب چاہیے. کیوں؟ ایونیوز ویئر آئی کین ایڈ ویلیو. پھر آپ کانورسیشن کریں. جب کانورسیشن کریں گے آپ ان کے چیلنجز دریافت کریں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ یار میں ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں. اب سوال یہ آتا ہے ویلیو ایڈ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ہر ادارے کو 3 چیزیں چاہیے: پروفیٹیبلٹی چاہیے، گروتھ چاہیے اور سسٹینیبلٹی چاہیے. تو اگر آپ کی شرکت سے اداروں کو ان 3 ڈومینز میں سے کم از کم 2 پہ ویلیو مل رہی ہے تو کیوں نہیں رکھیں گے آپ کو؟ بالکل رکھیں گے، لیکن آپ کے پاس پھر دلائل ہوں کہ بھئی ادارے کو نفع چاہیے، میں نفع میں کیسے کنٹریبیوٹ کروں، ایفیشنسیز کیسے بڑھاؤں، اس کانٹیکسٹ کے اندر اپنے ہنر کو لے کر اس ادارے کے ماحول میں کس طرح ویلیو ایڈ. تو یہ تھوڑا ہوم ورک کر کے جب آپ جاتے ہیں تو کمپنی بھی کہتی ہے یار یہ بندہ جو ہے واقعی یہ تو کہہ رہا ہے. اچھا جب وہ سوال پوچھیں کہ آپ کو کتنی پے چاہیے تو آپ کہہ دیں کہ جو مناسب ہو، جتنی میں ویلیو ایڈ کرتا ہوں اس حساب سے آپ میرا کام تو دیکھیں نا 1 مہینے، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں. مجھے یقین ہے کہ آپ فیئر کمپنی ہیں، آپ مجھے جو ذمہ داری سونپیں گے اس کے مطابق آپ مجھے کمپنسیٹ کریں گے. یہ میں سیلری کی بات ابھی سے کیوں کروں؟ اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو پھر آپ پلیز مجھے فارغ کر دیجئے، وہ بہتر ہے. تو جب آپ اس انداز سے گفتگو کریں گے تو وہ بھی کہیں گے یار یہ کدھر سے آیا ہے. اب امید ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہے جو جتنے لوگ سن رہے ہیں اس پہ اگر عمل کریں تو میں تو کہتا ہوں یار ان کی تو زندگی بن جائے گی. بیکاز بالکل سر. companies want talent. You are talent. Learn how to communicate that talent and see how you can add value in a domain that is part of your meaning of life and passion and vision. مائنڈ سیٹ امپورٹنٹ ہے، پلاننگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. دین اپنے آپ کو ایک برانڈ بنا کے لے کے چلنا ہے، نہ کہ بیکاری. دس از ویری Yes. امپورٹنٹ کہ ہمیں پتہ ہے اپنی سیلف ورتھ پتہ ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہر انسان ایک امپورٹنٹ کام کرنے کے لیے آیا ہے. جب آپ کا فوکس ہوگا، گول ہوگا، اس کے اکارڈنگلی لے کے چلیں گے تو آپ ویلیو ایڈ کریں گے. اور آپ نے پے نہیں مانگنی. جو مانگتا ہے وہ مانگنے والا ہوتا ہے. آپ نے نہیں کہنا آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میرا کام کتنا ہے. ونڈرفل ایڈوائس سر. اور پھر جو ذمہ داری آپ سونپنے کو تیار ہیں اس حساب سے آپ دیجیے گا. اچھا اور دیکھیں یہ والا ہاتھ ہوتا ہے دینے والا، یہ والا ہاتھ ہوتا ہے لینے والا. دونوں کی ضرورت ہے. بس آپ کو صرف فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کون سا ہاتھ بننا چاہتے ہیں. آپ کون سا ہاتھ بننا ہے. اور میں سر اپنی آڈینس سے امید کرتا ہوں وہ یہ والا ہاتھ ہی بنے. تو انشاءاللہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے. کیونکہ آپ ویلیو دینا چاہتے ہیں، آپ کو بیٹھ کے تنخواہ نہیں کمانی، آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں. That is the key idea. Sir, sharing is secret to meaningful and happy life. What is your opinion about this? Sharing is secret to یہ میں کہوں گا کہ بہت گہرا مدیحہ نے بہت گہری بات کی ہے. کیونکہ دیکھیں
جو کچھ آپ کے پاس ہے، ذہانت، شکل، صورت، طاقت، توانائی، جو بھی علم آپ کے پاس ہے، صحیح ہے، یہ آپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ امانت ہے. اس کو آگے بڑھاؤ. اور کہتے ہیں کہ جتنا دو گے، جو تمہیں اللہ نے نوازا ہے وہ آگے بڑھاؤ. جتنا آگے بڑھاؤ گے اتنی برکت آئے گی، اتنا اور آئے گا. اور اس کی میں ایک تشبیہ دیتا ہوں. شیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہے دو، اضافہ ہوگا. دیے سے دیے جلتے ہیں لیکن دیے کی روشنی کم نہیں ہوتی. تو اسی طرح آپ ایک دیا ایسا بن جائیں کہ آپ کے ذریعے ہزاروں دیے جل جائیں اور وہ ہزاروں کو جلائیں. ایکسپونینشل. تو جب کووڈ-19 یہ کر سکتا ہے نیگیٹو میں، پازیٹو میں، ٹھیک ہے، کووڈ-19 بھی تو ایکسپونینشل ہے نا، کہ سپائک ہوتا ہے. تو پھر آپ اچھائی میں سپائک لائیں. آپ دینا شروع کریں، دینے والے بنیں. کیونکہ جو دے رہے ہو وہ وہیں سے آیا ہے. جتنا دو گے وہاں سے اور آئے گا. پائپ کی طرح ہے، ٹوٹی بند رکھو گے پانی کھڑا رہے گا، کھولو گے پانی جب فلو کرے گا اور آئے گا. ایسے ہے نا. تو تم ایک دو گے 10 آئیں گے. اللہ کی قدرت کی ہے. جی سر، اب ایک اور کوشچن آیا ہے سر ان باکس میں. کوشچن یہ ہے سر کہ ٹھیک ہے ہم اپنی ساری چیزیں کریں، لیکن کہیں پہ چوائس آ جاتی ہے اور کہیں پہ لک آ جاتی ہے. تو چوائس اور یہ لک کو کیسے ہائے، تقدیر یا تدبیر، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک زاویہ ہے. تو دیکھیں، نصیب ہم بناتے ہیں اور تقدیر لکھی ہوئی ہے. تقدیر کیسے لکھی ہوئی ہے؟ آپ میں پیدا ہو گئے، کیا آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ آئیں گے؟ نہیں نا. کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ کے والدین کون سے ہوں گے، یا کس علاقے میں آپ آئیں گے، کن معاشی حالات میں آپ آئیں گے؟ تو یہ آپ کے مقدر میں تھا کہ آپ کو آنا ہے، اور اس خطے میں آنا ہے، ان حالات میں آنا ہے، اس شکل و صورت کے ساتھ آنا ہے، ان والدین کے ذریعے آنا ہے. یہ آپ کے مقدر میں تھا. اس پہ آپ کا کوئی آپ کے پاس وہ قدرت نہیں ہے کہ آپ اس کو چینج کریں. دوسرا، آپ کو اٹھائے گا. وہ کب اٹھائے گا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. ہم سب کنفرم ریٹرن ٹکٹ لے کے تو آ گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا فلائٹ کب اناؤنس ہوگی. جہاں سے آئے ہیں وہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ مقدر ہے، یہ ڈیسٹنی ہے. اور چوائس جو ہے یہ زندگی ہے جس کے اندر ہمیں صرف یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس کی رضا کے لیے کریں گے یا اپنی انا کے لیے کریں گے یا اپنی لالچ اور حرص کے لیے کریں گے. تو لک اور چوائس کی جو آپ نے بات کی، کیونکہ چوائس کا تعلق ڈیسٹنی سے ہے، لک کا تعلق پریپریشن سے ہے. قسمت آپ کی بہتر اس وقت ہوتی ہے جب آپ تیاری کرتے ہیں. مثلا کرکٹ میں دیکھ لیں آپ، ایک ویل ٹرینڈ پریکٹسڈ بیٹسمین جو ہے آؤٹ وہ بھی زیرو پہ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو بلہ ہی گھمانا جانتا ہے، تکے میں لگ گیا نہیں تو زیرو. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پروبیبلٹی آف سکسیس، آپ کو یاد ہے انضمام الحق ہمارے بڑے مشہور بیٹسمین ہوتے تھے، جب پاکستان ٹیم کرائسس میں ہوتی تھی اور 6 نمبر پہ یا 7ویں نمبر پہ انضمام آتے تھے، تو یار دشمن جو تھا وہ بھی یہ سوچتا تھا کہ وہ یار اب مصیبت آ گئی. یعنی کہ انضمام کے ماتھے پہ اتنا بل بھی نہیں آتا تھا، وہ بڑے سکون سے ایسے پلیسمنٹ کرتا تھا. اب یہ ہے پریپریشن، اور آؤٹ وہ بھی ہوا ہے، ڈک پہ وہ بھی ہے. کوئی ایسا بیٹسمین نہیں ہے جو زیرو پہ نہ گیا ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کچھ بیٹسمین ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ بہتر ہے. تو لک اور سکل دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن لک اور سکل جو ہے، سکل اگر اچھا ہوگا تو لک آپ کا ساتھ دے گی، مطلب کہ آپ کم فیل ہوں گے، زیادہ کامیاب ہوں گے. اور اگر آپ کی تیاری کم ہے تو پھر آپ دیکھیے گا سکل کم ہوگی تو لک آپ کو 50-50 سے بھی غلط ہوگی. تو سٹا نہیں کھیلنا لائف میں، تیاری سے چلنا ہے. یعنی کہ سر بیسیکلی 7 بلین لوگ ہیں دنیا میں، اور ہر کسی کو خدا نے لک سب کو دی ہوئی ہے. لے کے چلے گا. لک جیسے جیسے اسکل کرتے جائیں گے، لک آپ کی ہیلپ کرتی جائے گی. بالکل وہ آپ کے حق میں آتی جائے گی. بالکل ایسے سر ہی. میر انوار الحق پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے 5 بکس آتھر کی ہیں، ٹپس ٹو رائٹ اے بک. یہ تو ایسا موضوع ہے کہ میں آپ کو سچ بتاؤں، اٹ از دا موسٹ پینفل تھنگ آئی ہیو ڈن. پتہ ہے میں نے یہ 5 کتابیں کیوں لکھی تھی؟ صرف اس لیے کہ میں کہہ سکوں کہ آئی ایم این آتھر. سچی بات. کیونکہ اتنی پیاری پیاری کتابیں آلریڈی آ چکی ہیں. کیسر عباس کتنی پیاری کتابیں لکھتا ہے، فیض سیال کتنی پیاری کتابیں لکھتا ہے. I mean, there are many authors ہمارے ملک میں. I mean, اشفاق احمد صاحب کا کتنا میں نے ذکر سنا ہے.
تو راجا گد کس نے یہ ناول لکھی تھی. تو میں یہ کہوں گا کہ اس موضوع پہ اگر آپ صرف انٹرنیٹ پہ جائیں تو ماسٹر کلاسز بھی ہو رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایسے کمال کے آرٹیکلز ملیں گے آن ہاؤ ٹو رائٹ اے گڈ بک. وہ میں کہوں گا زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ میں صحیح معنوں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اٹس اے ٹف تھنگ ٹو ڈو, لیکن وہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ میں شوق سے نہیں لکھتا, میں اپنا فرض سمجھ کوئی کے بھی لکھتا. انسان سکسیسفل ہوتا ہے یا انسکسیسفل ہوتا ہے وہ اپنی ہیبٹ سے ڈیٹرمن ہوتا ہے. سر what are the habits we can have to live a meaningful life? نمبر 1, پنکچویلٹی. What are the جی سر پنکچویلٹی. آپ نے دیکھا نہیں کہ میں 10 بجے ٹائم آپ نے مجھے کہا تھا 9:45 پہ آؤ, ٹھیک ہے, میں لیٹ ہو گیا 15 منٹ, لیکن میرے لیے یہ تھا کہ پیلی بتی تھی 9:45 اور 10 جو تھا لال بتی تھی. میں نے کہا اگر میں 10 پہ نہ آیا تو یہ تو مجھے عامر آؤٹ کر دے گا. تو میں اللہ کا کرم تھا کہ میں پہنچ گیا. تو پنکچویلٹی, وقت کی قدر پہلی ہیبٹ ہے, ٹھیک ہے. دوسری ہیبٹ جو ہے صفائی نصف ایمان. دیکھیں اب صفائی کی جب میں بات کرتا ہوں تو صرف جسم کی صفائی نہیں, سوچ کی صفائی, دل میں میل نہ ہونا, نیت صاف ہونا, یہ بہت ضروری ہے. سوچ بھی پاک ہو, نیت بھی صاف ہو, دل میں میل نہ ہو, جسم بھی صاف ہو. یہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ اپنے ماحول کو دیکھ لیجئے گا. اگر ماحول میں آلودگی ہے, گند ہے, کوڑا کرکٹ ہے, تو یاد رکھو کہ پھر میں بھی اتنے ہی غلیظ ہوں. نہا بھی لوں گا تو غلیظ ہوں, کیونکہ جسم تو ایک بہت چھوٹا حصہ ہے میری صفائی کا. میری سوچ صاف ہونی ہے, یہ ساری چیزیں صاف ہونی. تو یہ دوسری ہیبٹ ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرتے رہو, کیونکہ روز ہم غلط سن رہے ہوتے ہیں تو وہ آلودگی آتی ہے. تو آپ جیسے غسل کرتے ہیں تو اپنی سوچ کو بھی صاف کریں, اپنی نیت کو بھی صاف کریں, خود احتساب کرتے رہیں. تیسری ہیبٹ جو ہے وہ یہ کہ سننا سیکھیں. ہیبٹ بنائیں کہ جب بھی دو لوگوں کے ساتھ کسی سے بھی ملاقات ہو تو بولنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اپنا تعارف کرا کے بسم اللہ کریں, السلام علیکم سر آپ نے مجھے دعوت دی, میں چاہ رہا ہوں پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے, میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے, آپ کی کیا سوچ ہے اس معاملے میں. فائنڈ ایکسکیوزز ٹو لسن ٹو دی ادر پرسن, اور اس کے لیے آپ تیار ہو کے جائیں, کیونکہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جتنا آپ زیادہ سننے پہ زور دیں گے اتنا آپ سیکھیں گے اس بندے کے بارے میں, اور اپنی نالج میں اضافہ ہوگا, اس کے زاویے سے آپ آشنا ہوں گے. تو یہ 3 ہیبٹس ہیں جو میں کہوں گا کہ آپ اختیار کریں. پہلی ہیبٹ, دوسری اور تیسری آپ سمرائز کر دیں. بالکل سر. پنچویلٹی, کوئی بھی کام کرنا ہے اگر آپ ٹائم مینیج نہیں کر سکیں گے تو کبھی بھی اپنے سکلز کو نہیں سیکھ سکیں گے. اور اس کووڈ-19 میں تو اسپیشلی ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ فیملی بھی ٹائم ڈیمانڈ کر رہی ہے. اب آپ کے پاس وہ بہانہ نہیں رہا کہ میں نے گاڑی لے کے وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, تو آپ کو اپنا ٹائم مینیج کرنا پڑے گا. 5 AM کلب ایک بڑی ایک اچھی ہیبٹ ہے جو رابن شرما اسے کہتے ہیں, اس کو جوائن کریں. ایکسرسائز ویری امپورٹنٹ آج کل کے دنوں میں. سیکنڈلی, سر نے کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں اور صرف اپنے کپڑے, اپنا جسم نہیں, اپنا دماغ صاف رکھیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ پوڈ کاسٹ کو سنیں, بکس پڑھیں. جتنی بکس پڑھیں گے اتنی نالج آئے گی. میں اس میں ایک چیز ریکمینڈ کرتا جاؤں گا, سر کامران رضوی نے ابھی اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے, اس کو ضرور سبسکرائب کریں. اس میں ڈیلی آپ کو اچھی تھاٹس ملتی رہیں گی جو کہ آپ کو روح کو سکون ملتا رہے گا. اینڈ تھرڈ ہیبٹ, لسننگ. یہ سر نے مجھے کافی دفعہ ریکمینڈ کی ہے. ولیم اوری ایک سر اکثر ریکمینڈ کرتے ہیں, ان کا آرٹ آف لسننگ ٹیڈ ٹاک بھی ہے, ان کے 2-3 ٹیڈ ٹاکس ہیں اور کافی مٹیریل پڑا ہوا ہے. تو سر نے مجھے ڈفرینٹ کنورزیشن میں ریکمینڈ کیا ہے. آئی ووڈ ریکمینڈ آل دس آڈینس کہ اس کو ضرور سنیں کہ لسننگ کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. سر میں نے عامر, آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ نے یوٹیوب چینل جو میں نے 2 ہفتے پہلے شروع کیا, تو اس میں نے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے ان ویڈیوز کے ساتھ جو جس میں ولیم یوری بھی شامل ہیں, اور میں نے باقاعدہ وہ ٹاپکس بھی ڈالے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ وہ پلے لسٹس ہیں مختلف یوٹیوب کی ویڈیوز کو میں نے اسمبل کیا ہے. کیوں آپ جانتے ہیں نا کہ نیٹ پہ اتنا کچھ ہے, اس سمندر میں سے کچھ مچھلیاں تو چاہیے, تو میں نے ان مچھلیوں کو لے کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈال دیا. تو تھینک یو سر. زیادہ کانٹینٹ ادھر ہے, تو میں ادھر چاہوں گا زیادہ کہ وہ کنٹینٹ. ٹھیک سر, ادھر کھونے کا ڈر نہیں ہوگا. کھونے کا ڈر نہیں. سر ون مور کوشچن, واٹ آر یور تھاٹس آن میڈیٹیشن؟ بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا
کہ آپ اپنے لیے وقت ضرور نکالیں. تو پریئر ہے, میڈیٹیشن ہے, اینڈ گیونگ ٹائم ٹو یور سیلف, اور خاموشی کو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو کام اور سکون میں لانا. کیونکہ یہ جو ہر وقت ہلچل 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 رہتی ہے تو یہ پریشان اور اوور ہیٹ ہو جاتا ہے. تو میڈیٹیشن جو ہے وہ ایک طریقہ ہے جس میں بہت سے ہیں. ٹرانسینڈینٹل میڈیٹیشن ہے, کچھ لوگ یوگا کرتے ہیں, کچھ لوگ چکراس کا کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے اس میں اپروچز ہیں, بریدنگ ایکسرسائزز ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹچ وتھ یور سیلف اینڈ کوائٹ یور مائنڈ so that you can listen to what's happening to your body and feel everything around you. وہ mindfulness آپ نے سنا ہوگا, کتنا ایک اہم موضوع ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر لوگ صرف mindfulness کو گوگل کر کے اس کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ 100% پریزنٹ ہوں جس کام کو کر رہے ہوں. مثلا میں بھی آپ سے عامر مخاطب ہوں نا, میرا دل بھی ادھر ہے, دماغ بھی ادھر ہے, سوچ بھی ادھر ہے, سب کچھ ادھر ہے, میں بھی ادھر ہوں, دیکھ نہیں رہے میں تمہارے سامنے ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ جو 100% موجود ہونا ہے خلوص کا ایک وہ ہے. تب یہ 100% آپ کب ہوں گے؟ جب آپ سکون میں ہوں گے اور آپ کو ادھر ادھر کا شور ڈسٹرب نہیں کرے گا, فوکسڈ ہو جاتے ہیں آپ, زون میں آ جاتے ہیں. تو میڈیٹیشن اگر آپ 15 منٹ بھی روز کریں آپ کو وہ شارپن کرتا ہے, آپ کے مائنڈ کو شارپن کرتا ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ بہت ضروری ہے. خود کلامی بھی ہوتی ہے اس میں, اور خاموشی اختیار کرنا. سارا شور جو ہے خاموشی میں چھپا ہوا ہے. All sounds are contained in silence. سر ہاؤ وی کین obtain calmness. اب آپ نے یہی کہا, موسٹلی ہوتا کیا ہے, میں خود 4-5 سال سے میڈیٹیشن ڈفرینٹ پریکٹسز میں نے کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جیسے ہی آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ بولنا شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ کے مائنڈ میں اتنا شور ہوتا ہے کہ کامنیس نہیں مل پاتی. یس, اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جب بولنے دو گے ایک وقت آئے گا وہ خالی ہو جائے گا, کچھ اس کے پاس کہنے کو نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو بولنے شروع میں جب وہ شور سن رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بےتاب ہو جاتے ہیں, تو ہم اس کو روک دیتے ہیں, تو پھر وہ گیا نہیں, وہ ساری چیزیں دبی ہوئی ہیں. اور جب ہم تھوڑی دیر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس شور کو آنے دیتے ہیں, لڑتے نہیں ہیں, آنے دیتے ہیں, آنے دو کتنا ہے, پھر ایک وقت آئے گا وہ خود ہی خالی ہو جائے گا. جب خالی ہو جائے گا کچھ کہنے کو نہیں ہوگا اندر سے. وہ ہے کامنس کا منزل. تو آپ کو اس طوفان کو سہنا ہوگا. جب آپ خاموش ہوں گے تو یہ چیزیں اڑ کے آئیں گی, آنے دو. اور آ رہی ہیں تو لڑو مت, آنے دو. کیونکہ خیال ہے نا, جو بھی کیفیات ہیں, اگر ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, وری ہے, فیئر ہے, ایکنالج کرو. جیسے جیسے بچے کے ساتھ کیا سلوک کرو گے اگر بچہ جو ہے پریشان نظر آ رہا ہے؟ آؤ بیٹا کوئی بات نہیں, ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. یہی کرو گے نا, اپنے ساتھ وہی سلوک کرو. اپنے اندر کے بچے کو کہو کہ کوئی بات نہیں, انسان ہو نا, یو فیلنگ پین, یو فیلنگ جوائے, گڈ, یو آر الائیو. اگر تم فیل نہ کرو تو تم زندہ نہیں ہو یار. تو آنے دو جو بھی ہے. اور جب وہ آتا ہے اور آپ سنتے ہیں, یہ خود کو سننا ہے نا, اندر کا جو شور ہے. تو ہم شروع میں اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں چپ کام سے لگو, تو یہ پیچھے تنگ کرتا رہتا ہے. جب آپ اس کو ریلیز کرتے ہیں تو یہ نکل جاتا ہے. سر آپ کی بک میں ایک کنسیپٹ ہے تاؤ, تھاٹس, ایکشن اینڈ آؤٹ کم. آئی جسٹ لو دیٹ کنسیپٹ. اگر آپ آڈینس کے لیے وہ کنسیپٹ بتا دیں گے تو ان کے لیے ہیلپ فل ہو جائے گا. بیوٹیفل. وہ میں اس کو اس طرح پیش کرتا ہوں کہ the seen and the unseen, ظاہر اور باطن. دیکھیے میں اسکرین پہ ہوں, آپ اسکرین پہ ہیں, آپ مجھے نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو نظر آ رہا ہوں اور آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے. اچھا, اب آپ اس پہ غور کریں, جو نظر آ رہا ہے وہ میں نہیں ہوں, جو آپ نظر آ رہے ہیں وہ آپ نہیں ہیں. مثلاً یہ قمیض جو میں پہنا ہوں یہ تو میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اگر یہ میں نہیں ہوں تو اس کے اندر جو بھی ہے وہ بھی میں نہیں ہوں, کیونکہ وہ کھال ہے. کھال کے پیچھے کیا ہے؟ ہڈی ہے. اب ہڈی کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر میں ہوں کون؟ پہلے تو یہ. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ یہ ٹی ہے ٹاؤ میں, یہ وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی, میری سوچ, تھاٹس. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کی عظمت آپ کی سوچ ہے یا آپ کی کھوپڑی؟ سوچ. اور سوچ کی کوئی حد ہوتی ہے؟ نہیں. یہ بات ہے. تو ٹاؤ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو وسیع کرو, کھوپڑی کو نہیں.
سوچ کو. اور سوچ, علامہ اقبال کی سوچ دیکھیں, ان کا فلسفہ دیکھیں, کتنا وسیع تھا. ان کو ان نوجوانوں سے پیار تھا جو ستاروں پہ باندھتے تھے کمن. ابھی یہ دیکھو نا, یہ سوچ کا ہوتا ہے. اور 1000 سال آگے کی سوچو, 5000 سال پیچھے کی سوچو. یہ وسعت ہے سوچ کی. اور بڑی سوچ اختیار کرنے کے لیے آپ کو وہ لوگ پڑھنے ہوں گے. سقراط ہو گیا, ارسطو ہو گیا, ابن سینا ہو گئے, عمر خیام ہو گئے. قرآن کا تم مجھے بتاؤ کہ کیا اٹ از این ایٹرنل بک اور از اٹ لمیٹڈ, ایسی ایک کتاب ہے ہدایت کی. اٹس این ایٹرنل بک. ایٹرنل کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ انسان کو ایک ایٹرنل کتاب دے گا جس کا دماغ محدود ہے؟ ایٹرنل دماغ کے لیے ایٹرنل کتاب آئے گی. جب آپ قرآن اٹھائیں تو آپ یہ کہیں یا اللہ تو نے مجھے اتنی وسیع کتاب دی ہے, یہ تو دلیل ہے کہ میرے دماغ کا پوٹینشل کیا ہے اگر میں صرف زحمت کروں. تو سوچ کو جب آپ وسیع کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے اعمال, تھاٹس, ایکشنز. اب سوچ کے اندر ہمارے پیراڈائمز ہیں, ہمارے پرسیپشنز ہیں, ہمارے بلیفز ہیں, ہمارا انٹینٹ ہے, بہت سی چیزیں ہیں, پرسیپشنز ہیں. اب یہ سوچ جو ہے جیسی بھی ہوگی ویسے ہی ہمارے ایکشنز ہوں گے, اور جیسے ایکشنز ہوں گے اسی قسم کے آؤٹ کمز ہوں گے. اب اگر آؤٹ کم ہمارے مزاج کا نہیں ہے, ہماری مرضی کا نہیں ہے, تو پھر ہمیں اس پہ غور کرنا ہے, پھر سوچ میں تبدیلی لانی ہے. جب سوچ کو تبدیل کریں, ہم کیا کرتے ہیں, دوسرے کو تبدیل کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو اپنی سوچ کو چینج کریں اور دوبارہ سے ایکشن کریں. تو وسیع سوچ, وسیع ایکشنز, وسیع ایکشنز, وسیع آؤٹ کمز. اور تنگ نظری سے جب نکلیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ بہت آگے جائیں گے. تو سوچ کی قدر کریں. گریٹ پیپل ہیو آئیڈیاز, ایوریج پیپل ڈسکس ایونٹس, اینڈ اسمال تھنکرز جو ہوتے ہیں نا وہ بس اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, دیکھ اس کو دیکھ اس کو. یہ گاسپ جو ہوتی ہے نا, تو یہ چھوٹے دماغ کرتے ہیں. ایوریج دماغ جو ہے ایونٹس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. گریٹ مائنڈز ہیو آئیڈیاز, آئیڈیاز کو فالو کریں اور گریٹ لوگوں کو پڑھیں. Loved it, sir. Loved your concept of thought. Sir, آپ already کافی زیادہ ٹائم دے چکے ہیں, 30 minute agree تھا. I will just end with this. The most basic and powerful way to connect to another person is to listen. Just listen. Perhaps the most important thing we ever give each other is our attention. A loving silence often has far more power to heal and to connect than most well-intentioned words. Sir, آپ نے ہمیں سائلنس بھی دیا, آپ نے ہمیں ورڈس بھی دیے. Loved it. I really want to do it again, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless. Thank you, sir. Allah Hafiz. Thank you. Jazakallah.